तजीन सुस्त कदमों से आगे बढ़ रही थी। तायरा जहां बेगम उससे चंद कदम ही पीछे थी, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि तजीन उन्हें कहां ले जा रही है। यहां तक कि वो कोठी के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जो जरा दूर था। यहां भी कमरे और स्टोर बने हुए थे। ये कमरे बिल्कुल खाली पड़ा रहा करते थे। तजीन ने कमरे का दरवाजा खोला तो तायरा जहां बेगम का दिल धक से हो गया। ये कमरा वीरान पड़ा रहता था। तजीन ने एक बार फिर मुड़कर देखा तो ताहिरा बेगम के बदन का लहू खुश्क होने लगा। उस वक्त उसकी आंखों का रंग बदला हुआ था। ताहिरा जहां बेगम हकलाने लगी, ये यहाँ क्यों? आइए, हर 2 कदम के बाद आपको सवाल करने का बहुत ज्यादा शौक है। आइए अंदर। ताहिरा बेगम को यूं लगा जैसे कोई उन्हें पीछे से धकेल रहा हो। उन्होंने बौखलाकर अपने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन ये बात साफ महसूस हो रही थी कि कोई उन्हें अंदर धकेल रहा है। तजीन एक दीवार के पास खड़ी हो गई। ये ताहिरा बेगम की अपनी कोठी थी। इसका एक एक चप्पा उन्होंने देखा हुआ था। फिर तजीन उन्हें क्या दिखाना चाहती है। उसने कमरे में रोशनी कर दी थी और अब वो दीवार में कुछ तलाश कर रही थी। फिर अचानक ही ताहिरा बेगम खौफ से उछल पड़ी। दीवार में एक दरवाजा नमूदार हुआ था। हल्की सी गड़गड़ाहट भी सुनाई दी थी। उनके तसव्वुर में भी ऐसा कोई दरवाजा नहीं था। ये तो किसी तहखाने का दरवाजा मालूम होता था। आइए, तजीन ने एक बार फिर कहा और तहखाने की सीढ़ियां उबूर करने लगी। ताहिरा बेगम किसी कुव्वत के जेर असर आगे बढ़ रही थी, वरना दिल तो उनका ये चाह रहा था कि पलटकर भाग निकलें और इतनी दूर चली जाएं कि तजीन का साया भी उन्हें नजर न आए। बड़ी अजीब सी कैफियत का शिकार थीं। उन्हें अपने ही घर में एक तहखाने की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ था। सारी उम्र इसी कोठी में गुजर गई थी। ये कोठी उनके यहाँ आने से पहले तामीर हो चुकी थी और यहाँ मिर्जा इख्तियार बेग के अहले खानदान रहा करते थे, जिनमें से आहिस्ता आहिस्ता कुछ मुल्क से बाहर चले गए, कुछ दुनिया से चले गए। लेकिन ये तहखाना कभी उनके इल्म में नहीं आ सका था। वो तजीन के पीछे तहखानों की सीढ़ियां तय करती हुई आखिरकार एक हॉल नुमा कमरे में पहुंच गईं। तजीन ने यहां भी रोशनी कर दी थी और तायरा जहां बेगम फटी फटी निगाहों से अपने ही घर के इस अजनबी तहखाने को देख रही थी, जिसमें जगह जगह अलमारियां बनी हुई थीं। उन अलमारियों में शानदार लॉक लगे हुए थे। कुछ लम्हों के बाद तायरा बेगम से खौफ का गलबा खत्म हो गया और वो अलमारियों को देखने लगी। दिल में जरा सी बदगुमानी भी आई कि क्या इस उम्र में भी मिर्जा इख्तियार बेग ने कुछ ऐसे राज सीने में छुपा रखे हैं जो उनकी बेगम को भी मालूम नहीं थे। ये तहखाना जाहिर है तजीन ने नहीं बनवाया होगा। आइए, रुक क्यों गई? इधर आइए, तजीन ने कहा और उसके बाद उसने एक अलमारी के हैंडल पर हाथ रखकर उसे खोल दिया और तायरा जहां बेगम की निगाहें तेज रोशनी में अलमारी के अंदर रखी हुई अशिया पर पड़ी और उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। वहां नोटों के अंबार लगे हुए थे, इतने कि उन्हें गिना ना जा सके। वो हैरत से मुंह खोले उन नोटों को देखती रहीं। तजीन ने दूसरी अलमारी खोली। उस अलमारी में जेवरात भरे हुए थे। फिर वो अलमारियां खोलती गई। 5 अलमारियां बेपनाह दौलत से खचाखच भरी हुई थीं। उनमें गैर मुल्की करेंसी भी थी, मकामी नोट भी थे, जेवरात भी थे और सोने के बक्कल भी नजर आ रहे थे। तजीन ने सारी अलमारियां खुली छोड़ दी और फिर किसी ने ताहिरा जहां बेगम को पीछे से धक्का दिया। वो गिरते गिरते बची। वो अलमारियों के करीब पहुंच गई थीं। धक्का देने वाला उन्हें अभी तक नजर नहीं आया था और उनकी हैरत और खौफ की कैफियत उनकी शक्ल को अजीब बनाए हुए थी। देख ली आपने मेरी दौलत, या और दिखाऊं आपको? पता चल गया आपको कि मैंने जो कुछ कहा था गलत नहीं कहा था और मेरे बारे में जो कुछ आपने सुना था वो भी गलत नहीं था। तायरा जहां बेगम की कुव्वत गोयाई सल्प हो गई थी। वो धुंधलाई हुई आंखों को बार बार साफ करके उस दौलत को देख रही थी जो अलमारियों में रखी हुई थी। जाइए, आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई, वापस चली जाइए। मुझे अपनी दौलत का हिसाब करना है। और यूं लगा जैसे किसी ने कंधों से पकड़कर तायरा जहां बेगम का रुख तब्दील कर दिया और एक बार फिर वही धकेलने का अमल शुरू हो गया। तायरा बेगम ने सीढ़ियां उबूर की और कमरे में पहुंच गईं। उन्होंने पलटकर देखा तो आसपास कोई नहीं था। उन्होंने चोरों की तरह 2-4 कदम आगे बढ़ाए और जब उन्हें इस बात का इत्मीनान हो गया कि तजीन उनका पीछा नहीं कर रही है तो इतनी बर्क रफ्तारी से उन्होंने दौड़ लगाई कि शायद जिंदगी में कभी इतनी तेज नहीं दौड़ी होंगी। रुख अपने कमरे की तरफ था। कमरे में दाखिल हुई और मसहरी पर छलांग लगा दी। इतनी फुर्ती उनके बदन में पहले कभी नहीं आई थी जितनी फुर्ती इस वक्त नजर आ रही थी। सीना धोखनी बना हुआ था, जबान बाहर निकल पड़ रही थी। हलक ऐसे खुश्क था जैसे हफ्तों से पानी ना पिया हो। बार बार खुश्क होंठों पर जबान फेर रही थी। दिल चाह रहा था कि इस वक्त कोई पानी लाकर पिलाते। उसी वक्त रशीदा पानी का गिलास लिए अंदर दाखिल हुई और वो चौंक पड़ी। हैरत से रशीदा को देखा और फिर उसके हाथ में दबे हुए पानी के गिलास को। रशीदा को कैसे मालूम हुआ कि उन्हें प्यास लग रही है, लेकिन बहरहाल पानी की इतनी तलब महसूस हो रही थी
کہ رشیدہ سے یہ سوال کرنے سے پہلے انہوں نے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر اسے ایک ہی سانس میں خالی کر گئیں۔ رشیدہ؟ جی بیگم صاحبہ، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا؟ کیا حلیہ بنا ہوا ہے آپ کا؟ سارے بال بکھرے ہوئے ہیں اور پسینہ بھی آ رہا ہے، خیر تو ہے؟ ہاں خیر ہے۔ رشیدہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے؟ جی، رشیدہ نے حیرت سے کہا۔ تو پانی لے کر آئیے میرے لیے، کسی نے تجھ سے کہا ہے کہ پانی لے آ؟ لیجئے بیگم صاحبہ، آپ ہی نے تو آواز دی تھی کہ رشیدہ میرے لیے پانی لے آ۔ میں نے؟ طاہرہ جہاں حیرت سے بولی۔ جی بیگم صاحبہ، آپ کی آواز سنائی دی تھی اور میں پھر پانی لینے دوڑ گئی۔ میرے مالک، میرے مولا، میں نے کوئی آواز نہیں دی تھی۔ طاہرہ جہاں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور رشیدہ خوف زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیگم صاحبہ، آپ ہی نے تو… ابھی رشیدہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ دروازے پر پھر آہٹ ہوئی اور اس بار داخل ہونے والے مرزا اختیار بیگ تھے۔ انہوں نے اندر آ کر طاہرہ جہاں بیگم اور رشیدہ کو دیکھا، پھر رشیدہ سے کہنے لگے، رشیدہ مجھے بھی پانی پلاؤ۔ جی صاحب جی۔ رشیدہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ طاہرہ جہاں مرزا اختیار بیگ کو دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، تمہیں اللہ کی قسم سچ سچ بتانا، کیا یہ تم ہی ہو یا تم نہیں ہو؟ سبحان اللہ، شاعری شروع کر رکھی ہے آج کل آپ نے، اور یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے آپ نے؟ مجھے یقین دلا دو مرزا جی کہ یہ تم ہی ہو۔ اللہ خیر کرے، کاروبار بڑھتا جا رہا ہے، ہر طرف سے ترقی ہو رہی ہے، مگر گھر کے لوگ کیا کہوں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے سب کو، کیسی باتیں کر رہی ہو تم۔ میں نہیں ہوں گا تو اور کون ہوگا؟ ارے مرزا جی، اچھا ٹھیک ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے، دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ طاہرہ جہاں بیگم، معاف کرنا، خدا نے تمہاری فطرت عجیب بنائی ہے، تمہارے اندر محبت سے زیادہ نفرت موجود ہے۔ مرزا اختیار بیگ آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور طاہرہ جہاں بیگم کے نزدیک پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑی ہمدردی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آئیے واپس چلتے ہیں، دماغ کو ٹھنڈا رکھیے، اللہ آپ کو صحت اور زندگی دے۔ کیا بتاؤں مرزا اختیار بیگ، بس دیوانی ہو گئی ہوں، اللہ نے یہی تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ آج ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، لیکن ایک بات کہوں، دل ایسے ٹوٹا ہے جو اب جوڑے نہیں جوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، بھلا وہ کیسے ٹوٹا؟ گر پڑا تھا کیا زمین پر؟ اڑا لو مذاق۔ تم یہ بتاؤ، آج تک کبھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو میں نے تمہارے خلاف کی ہو یا تمہاری مرضی کے خلاف کی ہو؟ اچھا آگے بھی تو بتائیے، تم نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا کہ اس کوٹھی میں تہخانہ بھی ہے؟ سبحان اللہ، کیسے بتاتا میں آپ کو محترمہ؟ کیا میں اس قابل نہیں تھی؟ میں بھی تو کہوں کہ آخر یہ غوٹر ہوں غوٹر کیوں ہوتی ہے سسر بہو میں؟ اب پتہ چلا کہ بہت سے ایسے راز ہیں جو بہو کو معلوم ہیں اور بیوی کو نہیں معلوم۔ شاباش، بھلا وہ کون سے راز ہیں؟ تہ خانے میں اس نے اپنی دولت ایسے ہی تو نہیں چھپا لی ہوگی، ظاہر ہے آپ کی مدد کے بغیر اسے تہ خانے کا پتہ بھی نہیں معلوم ہوا ہوگا، کیا یہی بات ہے نا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مرزا اختیار بیگ طاہرہ جہاں کو تشویش کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ پکڑی گئی نا چوری؟ میرا خیال ہے بیگم آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے بلڈ پریشر تو نہیں ہو رہا ہے آپ کو؟ چہرے سے عجیب سا تو لگ رہا ہے، لیکن یہ بہکی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، چلیے میں آپ کو ڈاکٹر کو دکھا لاؤں۔ مرزا چالاکی کی کوشش نہ کریں، آج اس نے مجھے اپنا خزانہ بھی دکھا دیا ہے، کہتی ہے میں بار بار اس دولت کا تذکرہ کرتی ہوں، آج دیکھیے میری دولت۔ کون سا خزانہ؟ تم مجھے پاگل مت کر دینا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے ساتھ آئیے، وہ وہیں بیٹھی حساب کتاب کر رہی ہے، طاہرہ جہاں نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ انہوں نے مرزا اختیار بیگ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر باہر چل پڑیں۔ اس طرف جاتے ہوئے تزین کے کمرے کے سامنے ہی سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ ایک آرام چیئر پر بیٹھی رسالہ پڑھتی نظر آ رہی تھی۔ طاہرہ بیگم نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور مرزا اختیار بیگ کو لے کر آگے بڑھ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کمرے کے دروازے پر تھیں جس کے اندر تہ خانے میں جانے کا راستہ تھا، اور کچھ لمحوں کے بعد وہ اس دیوار کے پاس پہنچ گئیں۔ پھر انہوں نے پوری دیوار کو جگہ جگہ سے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ مرزا اختیار بیگ کے چہرے سے ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ طاہرہ بیگم کی دماغی حالت پر شبہ کر رہے ہوں۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ کھڑے طاہرہ جہاں بیگم کی یہ کاوش دیکھتے رہے۔ طاہرہ جہاں بیگم جب اس دیوار میں دروازہ پیدا کرنے کا راستہ نہ تلاش کر سکیں تو انہوں نے مرزا اختیار بیگ کی طرف دیکھا۔ اب اسے کھولو بھی، مجھے نہیں مل رہا۔ مرزا اختیار بیگ آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور طاہرہ جہاں بیگم کے نزدیک پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑی ہمدردی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آئیے واپس چلتے ہیں، دماغ کو ٹھنڈا رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے۔ پہلے دروازہ کھولو تہ خانے کا۔ طاہرہ بیگم، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بے موت مر جاؤں گا،
بیٹا ٹھیک ہوا تو اب آپ کی حالت خراب ہونے لگی ہے۔ خدا کی قسم مرزا اختیار بیگ، تہ خانے کا دروازہ کھول لو، وہ مجھے سب کچھ دکھا چکی ہے۔ کون؟ مرزا اختیار بیگ نے کہا۔ تزین اور کون؟ بہت دولت ہے اس کے پاس، یہاں دیوار میں تہ خانے کا دروازہ ہے، وہ مجھے اسی دروازے سے نیچے لے گئی تھی اور پھر وہاں اس نے مجھے الماریاں کھول کھول کر بہت کچھ دکھایا تھا۔ اچھا اب آئیے واپس چلتے ہیں، مرزا اختیار بیگ نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، اور پھر وہ طاہرہ جہاں بیگم کی مدافعت کے باوجود انہیں بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئے تھے۔ مرزا اختیار بیگ بڑی ہمدردی اور محبت سے طاہرہ جہاں بیگم کو سمجھاتے رہے تھے، اصل میں آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ کوئی بدروح ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے آج تک کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی، ہمیشہ آنکھیں چکائے رہتی ہے، کبھی نگاہیں ملا کر بات نہیں کرتی، لہجے میں نرمی اور احترام بھی ہوتا ہے۔ طاہرہ بیگم آپ مجھے بتائیے، جب وہ اس قدر عزت و احترام کرتی ہے میرا، تو میں آپ کا ہمنوا کیسے ہو جاؤں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہم اس پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیں، مگر آپ یہ تو مانیے کہ یہ عمل وہ صرف آپ کے ساتھ کرتی ہے۔ ارے بابا، اس کی دشمنی تو ہم ماں بیٹے سے ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آخر دانش جیسے لڑکے کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اپنی پسند سے شادی کر کے لایا اور ولیمے والے دن گھر سے بھاگ گیا، اس کے بعد اس کی دماغی حالت بھی خراب ہو گئی ہے۔ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی۔ طاہرہ بیگم، آپ بچوں جیسی باتیں کر رہی ہیں۔ شوہر اور بیوی کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، اب ہر بات کی تفصیل تو آپ کو بتانے سے رہا۔ اب دیکھ لیجئے آپس میں مفاہمت ہو گئی ہے، کتنا شاندار جا رہا ہے۔ بلکہ میں تو بہو کا شکر گزار ہوں کہ اس جیسے سرکش لڑکے کو اس نے کاروبار کی طرف مائل کر دیا۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی بہتری کی۔ طاہرہ بیگم، آپ براہ کرم خود کو سنبھالیے، گھر کو گھر بنائیے، بہو سے دوستی کیجیے تاکہ ہمارے گھر میں خوشیوں کا دور دورہ ہو۔ اللہ آپ کو زندگی دے، عقل دے۔ مرزا اختیار بیگ، آپ بڑے سیدھے سادے ہیں۔ ارے اس نے آپ کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے، اب میں کیا بتاؤں؟ کیا زبان کھولوں آپ کے سامنے؟ ذرا گھر کے نوکروں سے کچھ پوچھ لیجئے، ناظمہ اور رشیدہ نے جو کچھ دیکھا ہے۔ میری تو ہمت نہیں پڑی آپ کو بتانے کی، کیونکہ آپ کہاں ماننے والوں میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ ناظمہ اور رشیدہ نے کیا دیکھا ہے؟ مرزا صاحب کی تیوریاں چڑھ گئی اور طاہرہ جہاں بیگم نے آخرکار دل کا غبار نکال دیا، ساری باتیں مرزا اختیار بیگ کو بتا دیں۔ ان کا موڈ شدید بگڑ گیا تھا۔ آج تک میں نے کبھی کسی کے خلاف کچھ نہیں کیا طاہرہ جہاں بیگم، لیکن یہ ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، آج کے بعد ان دونوں عورتوں کو اس گھر میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ انہیں نوکری سے نکال دیجئے، بہتر ہوگا کہ عزت اور شرافت سے یہ کام کریں، ورنہ اگر میں نے زبان کھولی تو پھر بہتر نہ ہوگا۔ طاہرہ جہاں بیگم کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، بات یہ رخ اختیار کر جائے گی ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ دیکھیے میری بات سنیں، بڑی وفادار ہیں ہماری، کب سے ہمارے ساتھ ہیں، موقع نہیں ملا نہ پہلے کبھی۔ ارے یہ ملازمائیں اسی طرح اپنی جیبیں بھرتی ہیں، اور آپ جیسی بے وقوف مالکن ہو تو پھر ان کے پورے 12 ہو جاتے ہیں۔ آپ کو الٹی سیدھی کہانیاں سنائیں گی اور آپ سے رقمیں اینٹیں گی، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ ذرا سچ سچ بتائیے کیا کیا دے چکی ہیں آپ انہیں اب تک؟ آپ کی قسم مرزا صاحب، 100 دفعہ مر جاؤں، آپ کی قسم جھوٹی نہیں کھاؤں گی، ایک پائی بھی جو دی ہو میں نے ان کو۔ بات صرف ان دونوں عورتوں کی نہیں ہے، ذرا اپنے ڈرائیور سجاد سے تو بات کر کے دیکھیں آپ۔ سجاد کو کیا ہوا؟ بیمار ہوا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ عورتیں بیمار ہوئی تھیں، یہ بھی پتہ ہے آپ کو؟ میرا مطلب ہے ناظمہ اور رشیدہ کیوں بیمار ہوئی تھیں؟ انہوں نے اسے سوکھے ہوئے بنجر کی شکل میں درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اور ڈرائیور سجاد کو وہ شہر سے باہر ایک ٹوٹے قبرستان میں لے گئی تھی، اور وہاں ڈانچے کی شکل میں قبر میں داخل ہو گئی تھی۔ اور اس سارے کے سارے پاگل تھوڑی ہیں مرزا صاحب۔ اور پھر ابھی جو بھی میں نے تہخانے کی تلاش کی تھی نا، کہ میرا دماغ تو خراب نہیں ہے، پاگل نہیں ہوں میں، وہ مجھے وہاں لے گئی تھی۔ دیوار میں دروازہ نمودار ہوا تھا اور مجھے یوں لگا تھا جیسے کوئی مجھے پیچھے سے دھکیل رہا ہو۔ میں نے جو کچھ دیکھا مرزا صاحب، اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ دیوانے ہو جاتے۔ اتنی دولت کے انبار تھے کہ اللہ توبہ ہے، ہمارا تو سارا کاروبار اور ساری دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھ لینا، میں وہ تہخانہ تلاش کر ہی لوں گی۔ اگر آپ کو اس تہخانے تک نہ لے جاؤں تو میرا نام بھی طاہرہ جہاں نہیں ہے۔ پھر تو مان لیں گے نا آپ میری بات؟ ایک بات میں بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے طاہرہ جہاں، آپ مجھے بہت عزیز ہیں۔ ڈاکٹر فراز نے ایک بڑے ڈاکٹر کا تذکرہ کیا تھا مجھ سے، میرا خیال ہے دانش تو ٹھیک ہو گیا ہے، اب آپ کو میں اس ڈاکٹر کو دکھا ہی دوں۔ ارے بھاڑ میں جائے، وہ سب ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے، جب کچھ برا ہو جائے تو مجھ سے کچھ نہ کہیے گا۔ ارے بابا، اس وقت میرا گھر سے چلے جانا ہی بہتر ہے، ورنہ مجھے اپنے آپ کو کسی دماغی ہسپتال میں دکھانا پڑے گا۔ کام سے ذرا جا رہا ہوں، مرزا اختیار بیگ نے کہا، اور اس کے بعد کمرے سے باہر نکل گئے۔ طاہرہ جہاں بیگم ٹکر ٹکر دروازے کو دیکھتی رہ گئی تھیں۔
انہیں یقین تھا کہ مرزا اختیار بیگ ان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ کبھی تزین کو بدرو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن تہخانہ اس کا مطلب ہے کہ خود مرزا صاحب کو اس تہخانے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، یا پھر وہ اداکاری کر رہے تھے اور انہیں اس دولت کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے تھے جو نہ جانے کب اور کس وقت تزین نے وہاں لا کر رکھی تھی۔ مرزا صاحب کی مدد کے بغیر بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اچانک ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس کے بعد انہوں نے رشیدہ اور ناظمہ کو تلاش کیا۔ دونوں کو پیشکش کی گئی تھی کہ وہ آ کر کوٹھی کے اندرونی حصے میں رہیں، ملازموں کے کوارٹر سے یہاں منتقل ہو جائیں، لیکن دونوں نے ہاتھ جوڑ کر معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں ان کوارٹر میں ہی رہنے دیا جائے۔ اس وقت انہیں تلاش کرنا مشکل نہیں ثابت ہوا۔ دروازے سے باہر نکلی تھیں کہ دور سے دونوں نظر آ گئیں۔ طاہرہ جہاں نے انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگیں، آؤ میرے ساتھ۔ پھر وہ رشیدہ اور ناظمہ کو لے کر اس اندرونی حصے کی جانب چل پڑیں جہاں وہ کمرہ تھا جس میں تہخانے میں جانے کا راستہ تھا۔ رشیدہ اور ناظمہ ڈری ڈری ان کے ساتھ چل رہی تھیں۔ پھر وہ انہیں لیے ہوئے اس کمرے میں داخل ہو گئیں۔ دیوار کے پاس پہنچ کر طاہرہ جہاں نے کہا، دیکھو یہاں کوئی ایسی کل ہے جس کے نیچے جانے کے لیے تہخانے کا راستہ کھل جاتا ہے، ذرا اس کی تلاش میں میری مدد کرو۔ دونوں ملازمائیں پہلے تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہیں، اور جب طاہرہ جہاں خود مصروف ہو گئیں تو انہوں نے بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ لیکن خاصی دیر گزر گئی، کوئی ایسی کل نہیں ملی جس سے دیوار میں کوئی دروازہ کھل سکتا۔ تینوں پسینہ پسینہ ہو گئی تھیں۔ طاہرہ جہاں نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، چھوڑو، اللہ مالک ہے، پتہ نہیں کم بات خود کہاں ہے اس وقت، اپنے کمرے میں ہی ہوگی اور کہاں جا سکتی ہے۔ تینوں واپس چل پڑیں۔ راستے ہی میں تزین کا کمرہ پڑتا تھا۔ طاہرہ جہاں کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکیں، پھر بلی کی طرح دبے قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ چابی کے سوراخ سے انہوں نے اندر جھانکا، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ان کے دونوں پاؤں پیچھے کھسکے اور منہ پوری قوت سے دروازے سے ٹکرایا۔ منہ دروازے سے ٹکرایا تو زوردار آواز ہوئی اور دونوں ہاتھ بھی گرنے سے بچنے کے لیے دروازے کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئے۔ ایسی بدحواسی ان پر طاری ہو گئی تھی کہ لگا جیسے چکرا کر بے ہوش ہو جائیں گی۔ نہ جانے انہوں نے اندر کیا دیکھ لیا تھا۔ گرنے سے بچنے کے لیے دروازے کا سہارا لینے کی کوشش کی تو وزن پڑتے ہی دروازہ کھل گیا، اور اگر ناظمہ اور رشیدہ پکڑ نہ لیتیں تو وہ اوندھے منہ گرتیں۔ ویسے دونوں ملازموں کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ ابھی تک انہوں نے اندر نہیں دیکھا تھا، جبکہ طاہرہ جہاں بیگم نے نہ جانے اندر ایسی کیا چیز دیکھ لی تھی کہ ان پر ایسا خوف طاری ہو گیا تھا۔ پھر دونوں نوکرانیوں کی نگاہیں اندر پڑیں اور ان کے حلق سے دلخراش چیخیں نکل گئی۔ اندر مسری پر خون بکھرا ہوا تھا۔ مسری سے کوئی 2-2.5 فٹ کے فاصلے پر نیچے قالین پر تزین کا کٹا ہوا سر پڑا تھا، اور مسری پر اس کے دونوں ہاتھ بازوؤں سے الگ تھے۔ اسی طرح ٹانگیں بھی ادھر سے ادھر پڑی ہوئی تھیں اور جسم سے جدا تھیں۔ یہ اتنا بھیانک منظر تھا کہ بڑے سے بڑے دل والا بھی دہشت سے مر جائے۔ طاہرہ جہاں بیگم بدحواسی میں واپس پلٹیں اور راہداری کی سمت بھاگیں۔ اگر نوکرانیاں انہیں نہ سنبھال لیتیں تو بری طرح گرتیں۔ پھر وہ چیخم دھاڑ ہوئی کہ پوری کوٹھی لرز اٹھی۔ مرزا اختیار بیگ جو طاہرہ جہاں بیگم کی فضول بکواس سے تنگ آ کر یہ کہہ کر باہر نکلے تھے کہ تمہارے پاس بیٹھنا اپنے حواس کھو دینے کے مترادف ہے، اپنے کمرے میں پہنچے اور باہر جانے کے لیے کچھ چیزیں اٹھانے لگے کہ کوئی فون آ گیا۔ فون سننے کے بعد وہ کمرے میں اس جگہ پہنچے جہاں ان کے کاغذات ہوا کرتے تھے، اور وہ کاغذات نکال کر دیکھنے کے لیے رک گئے۔ اس میں انہیں کافی دیر لگ گئی تھی۔ ابھی کاغذات دیکھ ہی رہے تھے کہ باہر سے خوفناک شور بلند ہوا اور وہ خود بھی اعصابی طور پر متاثر ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھیں دروازے پر جمی رہیں اور اس کے بعد انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اعصاب کچھ ایسے متاثر ہو گئے تھے کہ چند لمحوں تک اٹھ ہی نہ سکے۔ راداری میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ اچانک ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور طاہرہ جہاں بیگم بری طرح لڑکھڑاتی ہوئی اندر آ گئی۔ پیچھے رشیدہ اور ناظمہ تھیں۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے وحشت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ملازمائیں دروازے پر ہی رک گئی تھیں۔ طاہرہ بیگم کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، پورا بدن پسینے میں بھیگا ہوا تھا، حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن الفاظ نے ساتھ نہیں دیا۔ مرزا اختیار بیگ نے طاہرہ جہاں بیگم کو ہی جھنجھوڑ ڈالا۔ آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ قتل ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے۔ ہائے، مار دیا اسے کسی نے، ماری گئی بدبخت۔ نہ جانے کس طرح طاہرہ بیگم کے منہ سے نکلا۔ مرزا اختیار بیگ بھی بدحواس ہو گئے۔ صاحب جی، چھوٹی بہو بیگم، کسی نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، گردن الگ پڑی ہے، ہاتھ پاؤں الگ کٹے ہوئے ہیں، کمرے میں خون کا دریا بہہ رہا ہے، اور میری ماں، طاہرہ بیگم نے کہا، اور مرزا اختیار بیگ ایک بار پھر کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ باتیں سن کر ان کے حواس بھی جواب دے گئے تھے۔ بمشکل تمام انہوں نے ملازماؤں سے کہا، پانی پانی۔ ناظمہ نے خود کو سنبھالا اور پانی کی بوتل اور گلاس لے آئی۔ مرزا اختیار بیگ نے پہلے طاہرہ جہاں بیگم کو پانی پلایا، پھر خود بوتل منہ سے لگا لی۔
اس کے بعد طاہرہ جہاں بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگے، خود کو سنبھالیے طاہرہ، یہ کیسے ہو گیا؟ کس نے کہا ہے آپ سے؟ آپ نے کب دیکھا؟ ابھی میں نے ہی نہیں، ان دونوں نے بھی دیکھا ہے۔ ہائے میرے مولا مرزا صاحب، تزین کو مار دیا کسی نے، اور کسی نے کیا مارا؟ وہ خود ملازم کہاں ہیں؟ سجاد اور محفوظ؟ ناظمہ ذرا ان لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ جی صاحب۔ آؤ رشیدہ، ناظمہ نے کہا۔ میں تو اب اپنے گھر جاؤں گی، رشیدہ لرزتی ہوئی بولی۔ تم جاؤ ناظمہ، میں اسے ابھی اس کے گھر بھیج دوں گا، مرزا اختیار بیگ نے غصیلے لہجے میں کہا، اور ناظمہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے سارے ملازم اختیار بیگ کے کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں سجاد بھی تھا۔ بات چونکہ ابھی تک کسی کے علم میں نہیں تھی، اس لیے ملازم صرف حیرت کا شکار تھے۔ مرزا اختیار کہنے لگے، تم یہاں رکو طاہرہ، اور تم لوگ میرے ساتھ آؤ۔ وہ اپنے کمرے میں ہی ہے نا؟ جی بڑے مالک، ناظمہ نے جواب دیا۔ مرزا اختیار بیگ تمام ملازموں کے ساتھ تزین کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ یہ سب کچھ سن کر خود ان کے اعصاب کشیدہ ہو گئے تھے اور ان کے قدموں میں لرزش تھی۔ محفوظ نے آگے بڑھ کر ان کا بازو پکڑ لیا تھا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنا تھا، اور وہ یہ سوچتے جا رہے تھے کہ تزین کو کس نے قتل کر دیا اور اب کیا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ تزین کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے دروازے کے اندر قدم ہی رکھا تھا کہ اچانک ہی تزین ملاقہ باتھ روم سے نکل آئی۔ اس نے مرزا اختیار بیگ اور ان کے پیچھے ملازموں کی فوج کو دیکھا تو جلدی سے اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ مرزا اختیار بیگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے، اور پھر ان کی نگاہیں تزین کے بستر کی جانب اٹھ گئیں۔ بستر شکن آلود تھا، لیکن اس پر خون کا کوئی دھبا نظر نہیں آ رہا تھا۔ نیچے قالین بھی صاف ستھرا ہی پڑا ہوا تھا۔ تزین بالکل نارمل نظر آ رہی تھی، البتہ ان لوگوں کو اس طرح دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ کیا ہوا پاپا؟ خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ مرزا اختیار بیگ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ انہوں نے بمشکل تمام کہا، تم خیریت سے تو ہونا تزین؟ کیا کر رہی تھیں؟ بس پاپا بور ہو رہی تھی، نیند آ گئی تھی، ابھی جاگی ہوں۔ واش روم گئی تھی؟ مگر ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں، شاید کسی چور کا شبہ ہو گیا تھا۔ ایسا لگا جیسے کوئی چور بھاگ کر اس کمرے کی طرف آیا ہو، ہم اسے تلاش کر رہے تھے۔ مرزا صاحب سے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ بن پڑی۔ تزین نے خوفزدہ ہونے کا مظاہرہ کیا۔ کس نے دیکھا تھا چور کو؟ کیا میرے کمرے کی طرف آیا تھا؟ نہیں، بس شبہ ہوا تھا۔ تم آرام کرو بیٹے، سوری، مرزا اختیار بیگ نے کہا اور واپس پلٹ پڑے۔ اب ان کا چہرہ خوف کے بجائے شدید غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کمرے میں پہنچے۔ طاہرہ جہاں بیگم نڈھال پڑی ہوئی تھیں، ناظمہ اور رشیدہ ان کے پاس ہی موجود تھیں۔ طاہرہ جہاں بیگم نے خوفزدہ نگاہوں سے مرزا صاحب کو دیکھا۔ مرزا اختیار بیگ ایک لمحے تک انہیں گھورتے رہے، پھر وہ ناظمہ اور رشیدہ کی طرف مڑ کر بولے، کیا چاہتی ہو تم لوگ؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے تم نے ہی طاہرہ کا دماغ خراب کیا ہے، فضول باتیں کر کر کے۔ کیا دیکھا تھا تم نے تزین کے کمرے میں؟ مرزا اختیار بیگ شاید ہی کبھی اس طرح ان ملازموں سے مخاطب ہوئے ہوں۔ وہ بہت ہی حلیم الطبع شخصیت کے مالک تھے، اور کسی کے ساتھ سختی کرنا تو ان کی فطرت میں شامل تھا ہی نہیں۔ ملازمائیں کانپنے لگیں۔ صاحب جی، میں پوچھتا ہوں کیا دیکھا تھا تم نے؟ مرزا اختیار بیگ بولے۔ ناظمہ اور رشیدہ ہکلانے لگیں۔ وہ صاحب جی، جب ہم بیگم صاحب جی میں پوچھتا ہوں کیا دیکھا تھا تم نے؟ مرزا اختیار بیگ پھر بولے، دیکھو میں تمہیں آخری بار سمجھا دے رہا ہوں، طاہرہ جہاں بیگم تو پاگل ہو گئی ہیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے میرے گھر پر دیوانگی کا راج ہوتا جا رہا ہے۔ اب انہیں بھی مجھے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، ان پر نہ جانے کون سا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ وہ شریف لڑکی شاید لاوارث ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہے، کچھ بھی ہے، نکاح ہوا ہے اس کا میرے بیٹے کے ساتھ، اور پھر میری تو بڑی عزت کرتی ہے، کسی کے ہاتھوں سے پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میرا گھر ہے، اور تم طاہرہ کی حماقتوں کو ہوا دے رہی ہو، بجائے اس کے کہ اسے سمجھاتی۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ خیال رکھنا، اگر تم نے ان کارروائیوں میں حصہ لیا تو میں تمہیں نہ صرف نکال دوں گا بلکہ پولیس کے بھی حوالے کر سکتا ہوں۔ یقینی طور پر تم طاہرہ کو اس طرح بے وقوف بنا کر رق میں بٹور رہی ہوگی۔ ارے میں پوچھتی ہوں کہ کچھ پتہ لگا اسے کس نے قتل کیا ہے؟ اسے تو کسی نے قتل نہیں کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ ضرور اس گھر میں 2-4 قتل کروا دینا ہی چاہتی ہیں۔ اس کے کمرے میں جو جا کر دیکھو، کیا حشر ہو رہا ہے وہاں، سارا بستر خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ طاہرہ جہاں، ارے تم لوگ ابھی تک یہیں ہو؟ باہر جاؤ، مرزا صاحب نے ناظمہ اور رشیدہ کو دیکھ کر کہا، جو دروازے کے پاس پھر نہ جانے کیا کہنے کے لیے رک گئی تھیں۔ دونوں جلدی سے باہر نکل گئیں۔ طاہرہ جہاں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ دیکھو ناراض نہ ہو، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے اس کی کیا کیفیت دیکھی؟ باتھ روم میں تھی،
جب میں گیا تو باتھ روم سے باہر نکل رہی تھی، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، گردن بھی اس کی اپنی جگہ موجود تھی اور بستر بھی صاف ستھرا پڑا تھا۔ طاہرہ جہاں بیگم کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مرزا اختیار بیگ کچھ دیر سوچتے ہوئے بولے، طاہرہ مجھے بس ایک بات بتا دو، تم چاہتی کیا ہو آخر؟ دیکھو دانش ویسے بھی سر پھرا ہے، میں نہیں جانتا کہ اس پر دیوانگی کی یہ کیفیت کیوں طاری ہو گئی تھی۔ دیکھو اس کی بیوی ٹھیک ٹھاک عورت ہے، خوبصورت، شریف النفس اور سر جھکا کر جینے والی، تم آخر اسے کہاں لے جا رہی ہو؟ طاہرہ بیگم تمہاری فطرت سے میں واقف ہوں، تمہیں جو پسند نہیں آتا اس میں تم دن رات کیڑے تلاش کرتی رہتی ہو۔ کیا کہہ رہے ہو مرزا، وہ زندہ ہے؟ جی تشریف لائیے، زیارت کر لیجئے اس کی۔ کیا دیکھا تھا آپ نے اس کے کمرے میں؟ طاہرہ جہاں نے پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، باتھ روم سے باہر آئی، مجھے سلام کیا اور پوچھنے لگی کہ پاپا خیریت تو ہے؟ پھر مجھے کسی چور کا بہانہ کرنا پڑا۔ ملازم بھی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گھر پاگل خانہ بنتا جا رہا ہے۔ چور گھسایا تھا تو خاص طور سے اسے بہو کے کمرے میں تلاش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ طاہرہ بیگم کیوں اس گھر کو دو کوڑی کا بنانے پر تلی ہوئی ہو؟ کیا باتیں سننے کو ملیں گی؟ بدنامیاں بھی ہو سکتی ہیں، بنی بنائی عزت خاک میں مل جائے گی۔ مرزا تمہاری قسم، تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں اور ہے ہی کون؟ تمہاری قسم، اپنے دانش کی قسم، میں نے اسے اسی حالت میں دیکھا تھا، سر زمین پر پڑا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں بستر پر الگ پڑے ہوئے تھے اور سارا بستر خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا آپ ٹی وی دیکھ رہی تھی کچھ دیر پہلے؟ اپنے کمرے میں تھی، ٹی وی کہاں دیکھ رہی تھی؟ میں تو سمجھی کہ تم ناراض ہو کر باہر آئے ہو اور سیدھے چلے گئے ہو، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم یہیں کمرے میں ہی موجود ہو۔ وہاں سے اٹھی تو طاہرہ جہاں بیگم ایک دم خاموش ہو گئیں۔ اگر مرزا اختیار بیگ کو بتا دیتی کہ وہ کمرے میں تہخانہ تلاش کر رہی تھیں تو مرزا صاحب کا پارا مزید چڑھ جاتا۔ مرزا صاحب نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا۔ ہوٹل بلیو مون میں دانش عامر سے ملنے گیا تھا۔ اس نے اب کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا، بہت بار تزئین پر غور کیا تھا لیکن کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ البتہ اب اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ وہ دوسری جگہوں پر چلا جاتا تھا، ورنہ پہلے تو ایک لمحے بھی تزئین سے الگ رہنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ عامر نے دانش سے پرجوش مصافحہ کیا تھا۔ یہ مت سمجھنا دانش کہ میں تمہارے مسئلے کو بھول گیا ہوں، بہت سے لوگوں سے بات کی ہے، کسی اچھے عامل کا پتہ بتاؤ۔ ویسے تو تمہیں معلوم ہے کہ آج کل عاملوں کی بھرمار ہے۔ ٹھیک ہے یار، تقدیر کا لکھا بھگتنا ہی پڑے گا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں کھڑا ہوا؟ بالکل نہیں، بس اتنی مہربانی ہے کہ اب شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ بھابھی کی طرف سے کوئی توجہ؟ قطعی نہیں، ہمارے درمیان اتنے ہی فاصلے ہیں۔ یار میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، تمہاری تزئین بھابھی سے کلب میں تو ملاقات ہوئی تھی نا؟ ہاں، پھر کبھی اس کلب میں گئے؟ سب کچھ تمہیں بتا چکا ہوں، اس کے بعد سے زندہ ہوں، بس یہی بڑی بات ہے۔ ویری گڈ، دنیا محدود تو نہیں ہو گئی ہے، بس تمہیں حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ بھابھی کی طرف سے کبھی تمہارے ساتھ کوئی جارحانہ رد عمل تو نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ جب بھی میرے ساتھ کوئی ایسی بات ہوئی تو اس وقت اس کا لہجہ بڑا محبت بھرا ہوتا ہے۔ میں تم سے یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے باہر کی دنیا میں اتنا وقت گزارا ہے، ہر طرح کی تفریحات میں حصہ لیتے رہے ہوگے، ایک بار پھر کلب جانا شروع کر دو اور وہاں کی تفریحات میں مکمل طور پر دلچسپی لو۔ یہ اندازہ لگاؤ کہ بھابھی کی طرف سے کیا سخت رد عمل سامنے آتا ہے۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہوگے؟ دانش سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، حقیقت تو یہ ہے عامر کے تزئین بے حد دلکش ہے۔ میں نے جب پہلی بار اسے کلب میں دیکھا تھا تو تم یقین کرو عقل سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اگر وہ میری جانب توجہ نہ دیتی اور مجھ سے اجتناب کرتی تو شاید میں برداشت نہ کر پاتا، مگر اس نے پہلی ہی بار میری دوستی قبول کر لی۔ پھر ہمارے درمیان وہ تمام محبت بھرے عہد و پیمان ہوئے جس کے بعد ہماری شادی لازمی ہو گئی۔ لیکن جب میں نے پہلی بار اس بھیانک روپ میں دیکھا تھا تو یہی سمجھا تھا کہ اس نے کوئی دلچسپ مذاق کیا ہے، لیکن عامر وہ مذاق نہیں تھا۔ اگر تم جاریت کی بات کرتے ہو تو صرف اتنی جاریت ہوئی ہے کہ میں جہاں بھی ہوں میرے کانوں میں ایک مترنم آواز آتی ہے، کہاں ہو دانش، میں انتظار کر رہی ہوں، اور بس اس کے بعد میرے ہوش و حواس کھو جاتے ہیں، اور جب میں ہوش کی دنیا میں آتا ہوں تو اس کے قریب ہوتا ہوں۔ کیا تم یقین کرو گے کہ ولیمے والے دن میں نے ٹرین میں اتنا لمبا سفر کیا تھا کہ واپسی میں بھی اتنا ہی وقت لگنا چاہیے تھا، لیکن میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر موجود تھا۔ میری سمجھ میں یہ آج تک نہیں آیا کہ میں واپس اس کے پاس کیسے پہنچ جاتا ہوں۔ ہاں، یہ تم مجھے پہلے بھی بتا چکے ہو دانش۔ پہلے تم حیرتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے اور تم نے ان حیرتوں کو اپنے اوپر اس قدر مسلط کر لیا تھا کہ تمہارا ذہن ہی بوجھل ہو گیا تھا، اور جس دن تمہیں ہسپتال جانا تھا
اس دن ہسپتال سے بھاگ کر تم کہاں گئے تھے؟ تمہیں کچھ یاد ہے؟ بالکل نہیں۔ دیوانگی کے عالم میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ پھر وہی آواز میرے کانوں میں ابھری اور مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھا۔ عامر نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، حالانکہ بات بہت سنگین ہے، ناقابل فہم اور عقل سے بعید، لیکن بہرحال میرے دوست، میری دلی دعا ہے کہ تم ان مشکلات سے نجات پاؤ۔ ایک بات کہوں عامر، میں تزین کو اتنا چاہتا ہوں کہ اس کی بھیانک شکل کے باوجود اب بھی میرا دل نہیں چاہتا کہ مجھے اس سے نجات ملے۔ میں دوہری کیفیت کا شکار رہتا ہوں۔ یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ احساس بھی اسی طاقت کا رد عمل ہو جو تزین کے پاس موجود ہے۔ مسئلہ اتنا ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ تزین ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اگر وہ کوئی بدرو بھی ہے تب بھی وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ کبھی یہ سوال اس سے ضرور کر ڈالنا۔ حالانکہ یہ سوچ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ بہرحال آگے بتاؤ، مجھے اور کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں، کلب جاؤ، خوبصورت لڑکیوں سے دوستی کرنے کی کوشش کرو، دیکھو تزین پر اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ دانش نے خوفزدہ سی ہنسی کے ساتھ کہا، اچھا آئیڈیا ہے، میں نے خود کو محدود کر لیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح۔ پھر دانش نے عامر کے مشورے پر عمل کیا۔ شام کو آفس سے واپس آنے کے بعد تھوڑی دیر تک وہ تزین سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے اپنے آپ کو بالکل نارمل رکھا تھا۔ پھر اس نے تزین سے کہا کہ اس کا کوئی خوبصورت لباس نکال دے، اسے کہیں جانا ہے۔ تزین نے اس سے کچھ نہیں پوچھا اور ایک خوبصورت سوٹ اسے نکال کر دے دیا۔ دانش تیار ہوا اور اس کے بعد وہ اپنی اعلیٰ درجے کی کار کو خود ڈرائیو کر کے بہت عرصے کے بعد اس کلب میں پہنچا جہاں پہلی بار اس کی ملاقات تزین سے ہوئی تھی۔ کلب کی رونقیں شباب پر تھیں۔ اس کے بہت زیادہ شناسہ تو نہیں تھے، لیکن 2-4 افراد کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ کلب کا ممبر تھا اور کلب کی حسین ترین لڑکی سے اس نے شادی کر لی تھی۔ کچھ دوستوں نے اسے مبارکباد بھی دی۔ دانش بڑی خوش اخلاقی سے ان سے ملا۔ حالانکہ فطرت وہی تھی، وہ جن لوگوں سے مل رہا تھا انہیں بالکل حقیر سمجھ رہا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اس سے بھی گفتگو اسی انداز میں کی۔ البتہ یہ بات اس کے دل میں ضرور آئی تھی کہ وہ عامر کو بھی اپنے ساتھ کلب لے آتا، لیکن فطرتاً بہت ہی عجیب تھا۔ عامر سے ہوٹل بلیو مین میں تو ملاقات کی جا سکتی تھی، لیکن اعلیٰ سوسائٹی میں اعلیٰ لوگوں سے ہی ملاقات کرنی چاہیے۔ اس کا یہ نظریہ آج بھی اسی طرح برقرار تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگوں کے زیادہ قریب نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس کی نگاہیں کسی ایسی شخصیت کی تلاش میں بھٹکنے لگیں جو بہترین پرسنالٹی کی مالک ہو۔ آخرکار اس نے ایک مرکز نکاح تلاش کر ہی لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بالکل اسی انداز میں اس کی جانب پڑا جس طرح تھوڑے عرصے پہلے اس نے اپنے لیے ایک عذاب خرید لیا تھا۔ یوں بھی اس کی اپنی شخصیت بھی اتنی شاندار تھی کہ جس طرف وہ بڑھتا تھا دوسری طرف سے پذیرائی ضرور ہوتی تھی۔ دونوں میں تعارف ہوا۔ لڑکی کا نام ایمی تھا اور وہ کرسچن تھی۔ ایمی نے اس کی دوستی قبول کر لی اور دونوں کلب کی تفریحات میں گم ہو گئے۔ پھر جب ہال میں رقص کا پروگرام شروع ہوا تو ایمی دانش کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ دانش محسوس کر رہا تھا کہ اس نے اپنے آپ پر بہت سے بوجھ لاد دیے ہیں۔ اسے اپنے لیے نئے راستے تلاش کرنے چاہیے تھے جن کی اسے کمی بھی نہیں تھی۔ ایمی کے ساتھ رقص کرتے ہوئے اس نے ایمی سے بہت ساری باتیں کیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ اپنے بارے میں اسے بتایا تو ایمی اس سے بہت متاثر ہوئی۔ آپ روزانہ یہاں آتے ہیں کیا؟ ایمی نے سوال کیا۔ آتا تھا، اب بہت عرصے کے بعد آیا ہوں۔ آپ آیا کریں، میرا ایڈریس رکھ لیں، میرے فادر آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے، وہ بھی ایک صنعت کار ہیں، میں انہیں آپ کے بارے میں بتاؤں گی۔ ضرور ایمی، میری آپ کی اکثر ملاقاتیں رہیں گی، دانش نے کہا۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہو گئے تھے اسے آئے ہوئے۔ پھر رقص کے تیسرے راؤنڈ میں اسے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ اسے تھوڑے ہی فاصلے پر تزین اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ ایک نوجوان کی باہوں میں باہیں ڈالے رقص کر رہی تھی۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ ایمی نے اسے اپنے مضبوط ہاتھوں سے سنبھالا اور کہنے لگی، دانش صاحب، خیریت تو ہے؟ ہاں، کبھی کبھی میرا سر بری طرح چکرانے لگتا ہے۔ آئی ایم سوری، میں بیٹھوں گا، تم جب تک کسی اور کو پارٹنر بنا لو۔ دانش نے ایمی کو چھوڑا تو فوراً ہی ایک دوسرے نوجوان نے اسے رقص کرنے کی پیشکش کر دی۔ ایمی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی لیکن ضدی سا نوجوان اسے فوراً ہی دانش سے دور لے گیا۔ دانش لڑکھڑاتے قدموں سے ایک میز پر آ بیٹھا۔ اس کی جلتی آنکھیں تزین کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بہت ہی حسین لباس پہنا ہوا تھا تزین نے، اور حقیقت یہی تھی کہ اس وقت وہ پورے ہال میں سب سے حسین لگ رہی تھی۔ جس نوجوان کے ساتھ وہ رقص کر رہی تھی اس پر بے خودی کسی کیفیت آ رہی تھی۔ دانش تھوڑی دیر تک جلتی نظروں سے تزین کو دیکھتا رہا،
پھر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور تزین کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کلب کے اصولوں کے خلاف ناچتی ہوئی تزین کو اپنی طرف کھینچا اور اسے سنبھالے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تزین مسکرا رہی تھی، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ دانش نے اسے دروازے کی طرف گھسیٹا تو وہ مسکرا کر بولی، رقص کریں گے دانش، ابھی واپس نہیں جانا؟ آؤ گھر چلیں۔ دانش غرایا، نہیں ابھی نہیں، شرافت سے چلو تزین، ورنہ۔ نہیں دانش، اس ورنہ سے آگے تم کچھ نہیں کر سکو گے سوائے اپنا مذاق اڑانے کے، یہ بات تو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تزین کا لہجہ پتھریلا تھا جسے دانش نے اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ اس نے تزین کو چھوڑ دیا اور پھر وہ ہال میں رکا نہیں اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہ نوجوان جس کے بازوؤں سے اس نے تزین کو کھینچا تھا اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ اس کے ساتھ 2 افراد بھی تھے جو شکلوں سے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ دانش نے اس نوجوان کو آتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پارکنگ میں پہنچا تو تینوں بدماش اس کے پاس آ گئے۔ اس نوجوان کی آواز ابھری، اے سرما رک جا۔ وہ آگے بڑھ کر دانش کے سامنے پہنچ گیا۔ دانش نے چونک کر اسے دیکھا تو نوجوان بولا، کون سے جنگل کا جانور ہے تو؟ پہلی بار کسی اتنے بڑے کلب میں آیا تھا؟ تو نے زبردستی میرے پارٹنر کو مجھ سے چھینا تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ میری بیوی ہے۔ تو لے کر کیوں آیا تھا کلب میں؟ پردے میں لپیٹ کر رکھا ہوتا۔ تو نے میری بے عزتی کی ہے، تیری تھوڑی سی مرمت تو ضرور ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر نوجوان آگے بڑھا تو دانش 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تبھی اسے اپنی داہنی طرف سے تزین کی آواز سنائی دی، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ میرا شوہر ہے، چلو تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ نوجوان اور اس کے ساتھی جو دانش پر حملہ آور ہونا ہی چاہتے تھے ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہ خود رکے تھے یا پھر انہیں کسی پراسرار قوت نے روک دیا تھا، اس کا کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ دانش واپسی کے لیے مڑ گیا تھا۔ کچھ لمحے کے لیے اس کے حواس بالکل معطل ہو گئے تھے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر اس نے تزین کی طرف دیکھا، وہ بھی دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اندر آ بیٹھی تھی۔ دانش نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ تزین بالکل خاموش تھی۔ دانش بھی سامنے نگاہیں جمائے ہوئے کار ڈرائیو کر رہا تھا، رخ کوٹھی کی جانب تھا۔ راستے میں دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی اور کار کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ تزین اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتری اور دانش کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اندر چل پڑی۔ دانش کچھ دیر کار کے اسٹیئرنگ پر بیٹھا رہا تھا اور اب سوچنے سمجھنے کی قوتیں بحال ہو چکی تھیں۔ وہ صورتحال پر غور کر رہا تھا۔ وہ تو خیر اپنے دوست عامر کے مشورے پر آج کلب گیا تھا، لیکن تزین اس کا تعقب کرتی ہوئی کس طرح کلب پہنچ گئی تھی؟ اور کم وقت آج پھر اتنی ہی حسین لگ رہی تھی۔ ایمی بھی خوبصورت لڑکی تھی اور پوری طرح دانش کی جانب متوجہ ہوئی تھی، بلکہ دانش نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ کلب میں اور بھی کئی ایسی حسین نگاہیں تھیں جو اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ایمی ان میں سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن تزین کے سامنے سارے چراغ بجھ گئے تھے۔ لیکن کوئی دانش کے دل سے پوچھتا کہ تزین کا حسن اصل میں کیا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اندر داخل ہوتے ہوتے اس کے ذہن میں تزین کے خلاف زہر ابلنے لگا تھا۔ وہ اس کا پیچھا کرتی ہوئی وہاں تک کیوں پہنچی؟ صرف اسے جلانے کے لیے؟ اسے اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ شادی کے بعد سے آج تک ان کے درمیان ایک لمحے کی قربت نہیں ہوئی تھی۔ دانش کا موڈ بدل گیا۔ اگر تزین اس وقت اس کے ساتھ چلی آتی تو شاید دانش کے ذہن میں کوئی نرمی پیدا ہوتی۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا اندر پہنچا تھا۔ تزین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی شاید اپنا میک اپ صاف کر رہی تھی یا پھر ایئر رنگ وغیرہ اتر رہی تھی۔ تم کب میرا پیچھا چھوڑو گی؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے غرائی ہوئی آواز میں بولا۔ تزین نے گردن گھما کر جلتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اتنی آسانی سے تو پیچھا نہیں چھوڑوں گی تمہارا، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، سمجھی؟ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ اس کا تمہیں حق ہے، لیکن مجھے بھی کچھ حقوق حاصل ہیں۔ اگر میں کلب جا کر کسی اور کے ساتھ رقص کرنے لگی تھی تو تمہیں اس پر کیوں اعتراض ہوا تھا؟ تم تو رنگ رلیوں میں مصروف تھے۔ میں تم سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں تزین، سمجھی؟ اب میں تمہاری ٹرانس میں نہیں رہوں گا۔ تو نہ رہو۔ جہاں تک پیچھا چھڑانے کا تعلق ہے وہ تمہارے لیے ایک مشکل کام ہوگا۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ کوئی حرج نہیں ہے، اگر تم مجھے طلاق دے بھی دو گے تب بھی میں تمہارے اتنے ہی پاس رہوں گی۔ دانش، آج بھی ہمارے درمیان کون سے رشتے ہیں سوائے اس کے کہ میں تمہارے بیڈ روم میں سوتی ہوں؟ تزین، بہت ہو چکا اب۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم میری اجازت کے بغیر کلب کیوں گئی تھیں؟ اور کیا تم مجھ سے اجازت لے کر کلب گئے تھے؟ تزین نے کہا، اور دانش غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر تزین کے بال پکڑ لیے۔
بس اب میں تیرے ٹرانس سے نکل آیا ہوں تزین۔ یہ کہہ کر اس نے تزین کے بالوں کو جھٹکا دیا تو خود گرتے گرتے بچا، کیونکہ تزین کے سارے بال اس کے سر سے اکھڑ کر دانش کے ہاتھ میں آ گئے تھے اور سوکھی کھوپڑی دانش کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ لیکن دانش خوفزدہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے تزین کے بالوں کی وگ پھینک کر اس کے سامنے آ کر اسے ایک جھٹکا دیا تھا اور اس کے منہ سے آواز نکلی، آج میں تجھ سے فیصلہ کر کے رہوں گا تزین، آج میرے اور تیرے درمیان فیصلہ ہو کر رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے تزین کا لباس جو کھینچا تو اچانک ہی تزین کا سارا لباس اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ لباس اس طرح اتر جائے گا اس کا دانش کو اندازہ نہیں تھا، لیکن اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ایک استخوانی ڈھانچہ بیٹھا ہوا تھا، سوکھا ہوا سفید انسانی پنجر جسے دانش پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا۔ تزین کے حلق سے ایک مترنم قہقہ نکلا اور اس کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے ہوئے خوبصورت اسٹول پر بیٹھی مسلسل ہنستی رہی۔ وہ بری طرح قہقے لگا رہی تھی اور دانش اس کا لباس ہاتھ میں پکڑے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب مجھ سے شکایت مت کرنا دانش، تم نے خود ہی مجھے میری اصل شکل واپس کر دی ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کیا سمجھے؟ اس نے آہستہ سے ڈریسنگ اسٹول سرکایا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ سوکھا ہوا انسانی پنجر دانش سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ جوں کا توں تھا، بس آنکھیں تھیں جو اپنے حلقوں میں گردش کر رہی تھیں، حسین ترین آنکھیں جن کی دلکشی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ بہت ناراض ہو گئے میرے کلب جانے سے، بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا، میں نے سوچا چلو تمہارا پیچھا کیا جائے، ویسے بھی میں تمہارا نہ جانے کب سے پیچھا کر رہی ہوں دانش۔ دانش نے وہ لباس ایک کرسی کی پشت پر ڈال دیا اور پیچھے ہٹتا ہوا مسیری پر آ بیٹھا۔ آج اس پر دہشت سوار نہیں تھی، وہ مسیری پر خاموش بیٹھا تزین کو دیکھتا رہا۔ تزین نے بالوں کی وگ اٹھائی، پھر لباس اٹھایا اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ دانش پر سختہ سا طاری تھا، وہ اندر داخل ہوئی اور پھر چند لمحوں کے بعد واش روم کی روشنی بجھ گئی۔ دانش روشنی بجھنے سے چونک اٹھا تھا، اس کا خیال تھا کہ تزین واپس آئے گی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب تزین کس حالت میں ہوگی، کیا وہ اپنی اصل شکل میں آ گئی ہوگی؟ لیکن روشنی بجھ گئی اور تزین باہر نہ آئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ واش روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے آواز دی، تزین باہر کیوں نہیں آ رہی ہو؟ دو تین آوازیں دینے کے باوجود تزین کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ تب اس نے آگے بڑھ کر باتھ روم کا سوئچ آن کیا اور باتھ روم میں روشنی پھیل گئی، لیکن تزین کا وہاں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ چند لمحے ساکت نگاہوں سے خالی ہاتھ باتھ روم کو دیکھتا رہا اور اس کے بعد ایک ٹھنڈی سانس لے کر باہر نکل آیا۔ پھر وہی تماشا نگاہوں کے سامنے تھا، تزین خوبصورت سلک کی چادر اوڑھے ہوئے بستر پر تراس تھی۔ دانش وحشت زدہ نگاہوں سے چادر اوڑھے ہوئے اس انسانی ڈھانچے کو دیکھتا رہا، کچھ سوچتا رہا اور اس کے بعد دروازے کی جانب چل پڑا۔ دروازہ کھولا ہی تھا کہ تزین کا بھیانک قہقہا کانوں میں گونج اٹھا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کوٹھی میں لاتعداد کمرے تھے، ان میں سے کئی کمرے ایسے تھے جن میں بستر بھی لگے ہوئے تھے تاکہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے لیے بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے۔ ایسے ہی ایک کمرے میں داخل ہو کر دانش ایک بستر پر لیٹ گیا۔ شب خوابی کا لباس بھی نہیں پہنا تھا۔ لیٹنے کے بعد اسے نہ جانے کب تک نیند نہیں آئی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بڑبڑایا، نہیں تزین نہیں، بہت وقت گزر گیا، جب تو میری سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے تو پھر تیرے لیے زندگی تو نہیں کھوئی جا سکتی۔ تو جو کچھ بھی ہے میں اب تجھ سے مقابلہ کروں گا اور اس طرح خوفزدہ نہیں ہوں گا جس سے کہ میری زندگی ہی ختم ہو جائے۔ ایک بار پھر تزین کا کھنکتا ہوا قہقہا اس کے کانوں میں گونجا تھا اور پھر اسے تزین کی آواز سنائی دی تھی، دانش ابھی تو ہمیں بہت آگے جانا ہے، مجھے تمہاری موت نہیں زندگی کی ضرورت ہے، کیا سمجھے؟ زندگی کی ضرورت ہے۔ دانش کے دانت مضبوطی سے ایک دوسرے پر بھنچ گئے اور اس نے تزین کے یہ الفاظ نظر انداز کر کے کروٹ بدل لی اور زور سے آنکھیں بھینچ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ لمحات بڑے سنسنی خیز تھے۔ عامر کی مشاورت سے دانش نے عمل بھی کر کے دیکھ لیا تھا اور اسے غیر متوقع لمحات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس نے واقعی ہمت کر ڈالی تھی اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب جب تک تزین کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، وہ اس سے خوفزدہ ہوگا اور نہ اس کے لیے جذباتی ہوگا۔ وہ اپنے طور پر اس گھر میں زندگی گزار رہی ہے، گزارتی رہے، جب بھی ممکن ہو سکا وہ اپنے لیے زندگی اور تفریح حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے اس کے لیے غلط راستوں کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ چنانچہ اس نے کسی پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ رات کو اس پر کیا بیتی ہے یا وہ کہاں سویا ہے۔ دوسرے دن وہ علل صبح اٹھ کر اپنے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ تزین نے ایک وفادار بیوی کی طرح اس پر ایک مسکراتی ہوئی نگاہ ڈالی تھی۔ وہ اس وقت اپنی خوبصورت شکل میں تھی اور سادہ سے لباس میں بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔
اس کے لمبے بال جو پچھلی رات ایک وگ کی شکل میں دانش کے ہاتھوں میں آ گئے تھے، اس وقت اس کے حسن میں بے پناہ اضافہ کر رہے تھے۔ لیکن دانش نے پوری نگاہ بھر کر اسے نہیں دیکھا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ روزمرہ کے معاملات کے مطابق ناشتہ وغیرہ سے فراغت حاصل کر کے مرزا اختیار بیگ کے ساتھ آفس چل پڑا تھا۔ گھر کے معاملات چوں کے توں تھے۔ بڑی ہمت کی بات تھی کہ طاہرہ جہاں بیگم اور مرزا اختیار بیگ دانش کے ساتھ ایک بھوتنی کو اپنے گھر میں برداشت کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی کیفیت کو نارمل کر لیا تھا۔ مرزا اختیار بیگ کے جانے کے بعد طاہرہ جہاں بیگم کی محفل سج جاتی تھی اور اس محفل میں ان کے سارے رازدار موجود ہوا کرتے تھے۔ ڈرائیور محفوظ تو عام طور سے مرزا اختیار بیگ اور دانش کو لے کر چلا جاتا تھا۔ اس کی چھٹی بھی اسی وقت ہوا کرتی تھی جب کبھی دانش یا اختیار بیگ خود کار ڈرائیو کر کے لے جاتے۔ لیکن سجاد عام طور سے سفید مرسیڈیز اور تزئین کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ سجاد دل ہی دل میں دعائیں مانگتا رہتا تھا کہ تزئین پر کہیں جانے کا بھوت سوار نہ ہو جائے۔ اس وقت بھی تینوں کوٹھی کے بیرونی حصے میں خوبصورت گنج کے پاس طاہرہ جہاں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تینوں کے تینوں طاہرہ جہاں سے خوش تھے کیونکہ طاہرہ جہاں نے ان تینوں کو اچھی خاصی رقمیں بخش دی تھیں۔ ویسے تو وہ مہا کنجوس تھیں اور کسی پر کچھ خرچ کرنا نہیں جانتی تھیں۔ بس مرزا اختیار بیگ ہی تھے جو گھر کے ملازموں کو تنخواہ کے علاوہ بھی بہت کچھ نوازتے رہتے تھے۔ لیکن طاہرہ جہاں بیگم اس وقت کیونکہ بڑے عذاب میں گرفتار تھیں، اس لیے انہوں نے ملازموں کو اپنے قریب کر لیا تھا، اور خاص طور سے یہ تینوں تو ان کی ناک کا بال بن گئے تھے۔ طاہرہ بیگم نے سجاد سے کہا، یہ بھی شکر ہے سجاد کہ اس کے بعد اس نے تمہیں ساتھ لے جانے کی کوشش نہیں کی۔ خدا کی قسم بیگم صاحبہ، صبح اٹھ کر سب سے پہلے دعا یہی مانگتا ہوں کہ اللہ کرے کہ تزئین بی بی پر کہیں جانے کا بھوت نہ سوار ہو جائے۔ میں نہیں جانتا کہ اگر مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا تو میری اپنی کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ جو کچھ بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اس کے بعد یہ بات دل سے نکالنا بہت مشکل ہے کہ میں کسی زندہ انسان کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ مجھے یہی احساس رہے گا کہ ایک بھوتنی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، کہیں پیچھے سے میری گردن نہ پکڑ لے۔ بے وقوف آدمی، یہ لفظ تو نے میرے سامنے تو استعمال کر لیا ہے، کبھی بھول کر بھی دانش کے سامنے استعمال نہ کرنا، ورنہ نفع نقصان کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ بیگم صاحبہ، اب مجھے پاگل کتے نے بھی نہیں کاٹ لیا کہ ایسی باتوں کا خیال نہ رکھوں۔ تم لوگوں نے اور تو کچھ نہیں دیکھا؟ ہمت نہیں پڑتی بیگم صاحبہ، قسم کھا کر کہہ رہی ہوں کہ تنخواہ نہیں، یہ آپ کا پیار ہے کہ یہاں ٹکی ہوئی ہوں۔ راتوں کو کہیں آٹھ ہوتی ہے تو جان نکل جاتی ہے کہ کوئی آ تو نہیں کیا ہے۔ میری بھی یہی کیفیت ہے۔ اگر مجھے موقع ملتا تو کسی اور کمرے میں جا کر سو جاتی تاکہ ایک سے دو بھلے ہوں، مگر رشیدہ کے ساتھ بھی نہیں سو سکتی، اس کے اپنے معاملات ہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ کوئی ترکیب نکالوں گی، کوٹھی میں اندر آ جایا کرو، مجھے بھی ایک سے دو کا سہارا رہے گا۔ بس اس کے لیے معافی دے دیں بیگم صاحبہ، رات کو ایک منٹ کے لیے بھی نیند نہیں آئے گی، یہ سوچ کر کہ وہ ہم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، ناظمہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ اسی وقت طاہرہ جہاں بیگم کے موبائل فون پر بیل ہوئی تھی۔ موبائل فون طاہرہ جہاں بیگم کے پاس ضرور رہتا تھا، لیکن اس پر آنے والی کالیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ان کے تعلقاتی قصے تھے، زیادہ سے زیادہ مرزا اختیار بیگ فون کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے حیرانی سے اس نمبر کو دیکھا اور فون ریسیو کیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ میری بات طاہرہ جہاں سے کرا دو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ارے بیٹی، میں دیدار بول رہی ہوں، تمہاری خالہ دیدار۔ طاہرہ جہاں بیگم، جن کا دل ان دنوں ہر وقت مرجھایا رہتا تھا، ان کی دلی خواہش تھی کہ ان کے ارد گرد بہت سے لوگ بکھر جائیں اور ان کی تنہائی دور ہو جائے، جس کا احساس انہیں پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن اب وہ بڑی تشنگی محسوس کر رہی تھیں۔ دیدار خالہ کا نام سن کر انہیں ایک دم خوشی ہوئی تھی۔ ارے دیدار خالہ، اللہ آپ کو صحت دے، لمبی زندگی دے، کیسی ہیں آپ یہ بتائیے؟ بیٹی ٹھیک ہوں، یہی دعائیں میں ہمیشہ تیرے لیے مانگتی رہتی ہوں۔ اس دن بیٹا تو نے کلیجہ ہلا دیا تھا، میں بس تیرے فون کا انتظار کرتی رہی، یہ سوچتی رہی کہ اتفاق سے اسپتال میں ملاقات ہو گئی۔ پہلے بھی تم ہم سے بھاگتی رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے خلوص اور محبت سے آگے بڑھ کر ملیں اور تم سوچنے لگو کہ جس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کیا تھا وہ پھر گلے پڑ گئی۔ نہیں دیدار خالہ، بس جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف کر دیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ بہت اچھی ہیں دیدار خالہ کہ میری برائیوں کے باوجود آپ نے دل پر میل نہیں رکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ یہ بتائیے کہ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ بہرحال میں تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گی تمہارے گھر، اگر کوئی مصروفیت نکل آئے بیچ میں تو مجھے فون پر بتا دینا، ورنہ 1 گھنٹے کے بعد میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ بہت شکریہ دیدار خالہ۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا تو
طاہرہ جہاں نے کہا۔ بڑے ایک کام کی ہیں یہ ہماری دیدار خالہ، خاندان بھر میں مشہور ہیں، بس میں نے ذرا فاصلہ ہی رکھا ان خاندان والوں سے، مگر پتہ نہیں کون کون سی برائیوں کی کیا کیا سزائیں ملتی ہیں۔ دیدار خالہ کے آنے سے ایک ٹھارس ہو جائے گی، ذرا تم لوگ خیال رکھنا، باہر کریم خان سے بھی کہہ دو کہ میری خالہ آ رہی ہیں، عزت کے ساتھ انہیں ہمارے پاس پہنچا دے۔ جی میں چلی جاتی ہوں، رشیدہ نے کہا اور اٹھ کر گیٹ کی طرف چلی گئی۔ طاہرہ جہاں بے چینی سے دیدار خالہ کی آمد کا انتظار کرنے لگیں۔ ناظمہ ذرا ایک کام کرنا، دیدار خالہ کو میں ڈرائنگ روم کے بجائے اپنے کمرے میں بٹھاؤں گی، تم اس پر پوری نظر رکھنا، میں نہیں چاہتی کہ ان کی موجودگی میں وہ میرے کمرے میں آئے یا کہیں اور چھپ کر ہماری باتیں سنیں۔ ٹھیک ہے بیگم جی، نظر تو رکھوں گی مگر اسے روک تو نہیں سکوں گی، اللہ مالک ہے، طاہرہ جہاں نے کہا۔ کچھ دیر بعد رشیدہ وہاں آئی اور اس نے دیدار خالہ کے آنے کی اطلاع دی۔ دیدار خالہ کار سے اتر چکی تھیں اور چوکیدار کریم خان انہیں لیے ہوئے اندر آ رہا تھا۔ دیدار خالہ نے طاہرہ جہاں کو اور طاہرہ جہاں نے دیدار خالہ کو دیکھا، دونوں ایک دوسرے کی جانب بڑھیں اور اس وقت واقعی دیدار خالہ شدید حیران ہوئیں جب طاہرہ جہاں ان کے سینے سے لگ گئی تھیں۔ بیٹا اس دن بڑا عجیب لگا تھا مجھے، یہ بتاؤ بچہ کیسا ہے؟ خدا کا شکر ہے دیدار خالہ، اب کافی بہتر ہے۔ ہوا کیا تھا؟ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی کہ اسے ہسپتال جانا پڑا؟ دانش نے اپنی پسند سے شادی کی ہے، پتہ نہیں کل موہی کہاں سے مل گئی تھی اسے۔ ارے اس طرح کی چڑیلیں پہلے ویرانوں میں بھٹکا کرتی تھیں، اب آبادیوں میں بھی گھس آئی ہیں۔ میں دعوے سے کہتی ہوں خالہ، پکی چڑیل ہے جو میرے گھر میں آ گھسی ہے۔ خالہ میں نے اسے چڑیل کہا ہے تو غلط نہیں کہا ہے، وہ سچ مچ چڑیل ہے۔ کچھ کریں ہمارے لیے، ہماری تو جان عذاب میں آ گئی ہے۔ مگر بات کیا ہے؟ بات حلق سے نکلی اور خلق میں پہنچی۔ دیدار خالہ پر کیسے بھروسہ کر لیا جائے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹ رہا ہو کہ لوگوں اگر چڑیل دیکھنا چاہو تو مرزا اختیار بیگ کے گھر چلے جاؤ۔ وہ ایک دم سے سنبھلی تھیں اور پھر کہنے لگیں، بس دیدار خالہ جس دن سے آئی ہے گھر میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، بیٹا الگ برے حالات کا شکار ہے، یوں سمجھ لو کہ اس کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، پھر اللہ نے کرم کیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ خالہ پتہ نہیں میاں بیوی میں کیا اختلاف ہے۔ طاہرہ جہاں بیگم کا دل پھر سے پھسلنے لگا، سوچا کہ ساری باتیں دیدار خالہ کو بتا دیں، مگر پھر مرزا اختیار بیگ یاد آ گئے، اگر کوئی الٹی سیدھی بات ہو گئی تو وہ چیتا نہیں چھوڑیں گے۔ بس دیدار خالہ میں کبھی شکایت نہ کرتی، مگر کچھ ایسا وقت گزر رہا ہے کہ اب میرا دل بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ بھائی تم فکر مت کرو، ایسے تعویذ گنڈے کراؤں گی کہ دماغ ٹھیک ہو کر رہ جائے گا۔ پھر دیدار خالہ نے بابر شاہ کا نام لیا۔ کیا نام لیا آپ نے؟ بابر شاہ؟ یہ کون ہے؟ ایسے پہنچے ہوئے ہیں طاہرہ جہاں کہ بس یوں سمجھ لو جا کر سامنے بیٹھو گی تو تمہاری شکل دیکھیں گے اور تمہاری پوری رام کہانی تمہیں سنا دیں گے۔ ہائے دیدار خالہ، مجھے ان سے ملا دینا، مجھے تو بڑی ضرورت ہے۔ لو یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ شہر سے ذرا فاصلے پر ہے ان کی رہائش، میں تمہیں وہاں لے چلوں گی، وقت نکال لو۔ آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی، مجھے بابر شاہ سے ملا دیں۔ طاہرہ جہاں بیگم نے بے قرار ہو کر کہا، میں تو کہتی ہوں ابھی چلو، بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے ان سے، بیچارے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ادھر یہ کہانی چل رہی تھی، ادھر ناظمہ تزین کے کمرے کی نگرانی کر رہی تھی۔ جب سے دیدار خالہ طاہرہ جہاں بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، ناظمہ نے دوسرے کمرے میں ڈیرا جما لیا تھا۔ ابھی تک تزین کے کمرے کی طرف سے کوئی تحریک نہیں ہوئی تھی، لیکن اچانک ہی ناظمہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ آنکھیں چونکہ تزین کے کمرے کے دروازے کی طرف لگی ہوئی تھیں، اس لیے اس نے ایک لمحے کے اندر دیکھ لیا کہ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ اچانک اس نے دروازے کے نچلے حصے سے ایک خوبصورت سفید رنگ کے بلی کے بچے کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ ناظمہ کا خیال تھا کہ بچے کے پیچھے تزین بھی باہر نکلے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بلی کا بچہ آہستہ آہستہ دبے قدموں طاہرہ جہاں بیگم کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ طاہرہ بیگم کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، لیکن بھیڑا ہوا ضرور تھا۔ دروازے کی داہنی جانب سپاٹ دیوار تھی، دیوار کے ساتھ ایک راہداری بائیں سمت چلی گئی تھی جس میں آگے جا کر کمروں کے دروازے تھے۔ سپاٹ دیوار کے بالکل اوپری حصے میں گول روشن دان ہوا کے لیے بنا ہوا تھا۔ ناظمہ نے بلی کے بچے کو اسی سپاٹ دیوار کے پاس رکتے ہوئے دیکھا، حالانکہ 4 قدم پر طاہرہ جہاں بیگم کے کمرے کا دروازہ تھا، لیکن بلی کا بچہ دروازے کی طرف نہیں گیا۔ پھر ناظمہ نے حیرت انگیز منظر دیکھا، دیوار بالکل سپاٹ تھی اور اس پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس پر ذرا بھی ہاتھ جمایا جا سکے، لیکن بلی کا بچہ سیدھا ہوا اور اس سپاٹ دیوار پر چڑھنے لگا۔ ناظمہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ عمل دیکھ رہی تھی۔ یہ صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ بلی کا بچہ کوئی پرسرار چیز ہے، وہ اس طرح اوپر چڑھ رہا تھا
جیسے کسی درخت پر چڑھ رہا ہو، یہاں تک کہ وہ روشن دان پر پہنچ گیا اور پھر روشن دان سے اندر جھانکنے لگا۔ ناظمہ کا دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا۔ بلی کے بچے کی دم ہلتی نظر آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ روشن دان میں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ناظمہ کی نگاہوں سے بچے کی سفید دم بھی غائب ہو گئی۔ وہ کوئی 5 منٹ تک اسی طرح کھڑی رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ بچہ اندر کود گیا ہے۔ ناظمہ خوفزدہ تھی، مگر تجسس بھی تھا، اور تجسس اس کی ہمت بندھانے کا باعث بنا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں طاہرہ جہاں بیگم کے کمرے میں کوئی اور کھیل نہ ہو رہا ہو۔ دیکھوں تو صحیح کہ بلی کے بچے کے اندر کودنے سے ان لوگوں کا کیا رد عمل ہوا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور طاہرہ جہاں بیگم کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ پھر وہ سپاٹ دیوار کے پاس پہنچ گئی اور یہاں رک کر یہ سوچنے لگی کہ شاید اندر کی کوئی سنگن لے سکے۔ پھر اچانک ہی وہ رونما ہوا۔ بلی کا بچہ اوپر سے ناظمہ کے اوپر کودا اور ناظمہ اوندھے منہ زمین پر آ گری تھی۔ چھوٹے سے بلی کے بچے کا وزن زیادہ سے زیادہ 1-1.5 کلو ہو سکتا تھا، لیکن ناظمہ کو یوں لگا جیسے کوئی پورا انسان اس کے اوپر گرا ہو۔ بلی کے بچے کا وزن کسی انسانی وجود کے وزن کے برابر تھا۔ ناظمہ کے حلق سے چیخ نکلی تھی۔ اوندھے منہ گرنے سے اس کی ناک پر چوٹ بھی لگی تھی اور ناک سے خون نکل آیا تھا۔ بلی کے بچے نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا تزین کے کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے بعد وہ اندر داخل ہو گیا تھا۔ کمرے میں طاہرہ جہاں اور دیدار خالہ بڑی رازداری سے باتیں کر رہی تھیں، لیکن باہر سے سنائی دینے والی چیخ نے ان کے اعصاب بھی کشیدہ کر دیے۔ طاہرہ جہاں تو سن ہو گئی تھیں، لیکن دیدار خالہ پر ابھی اس کوٹھی کے راز منکشف نہیں ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں، ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد اس طرف توجہ دی جہاں ناظمہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور دوپٹے کے پلو سے ناک منہ پر بہہ کر آ جانے والا خون صاف کر رہی تھی۔ ارے ارے کیا ہو گیا؟ دیدار خالہ نے آگے بڑھ کر ناظمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس دوران طاہرہ جہاں بھی اپنے آپ کو سنبھال کر باہر نکل آئی تھیں۔ انہوں نے ناظمہ کی ناک سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے اور ناظمہ کا بگڑا ہوا چہرہ دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھ گئیں۔ کیا ہوا ناظمہ، کیا ہوا؟ ارے تمہارے تو اچھی خاصی چوٹ لگ گئی ہے۔ ناظمہ کے حواس منتشر تھے۔ ایک چھوٹے سے بلی کے بچے کا وزن ایک انسانی وزن کے برابر تھا۔ اب اگر مہمان کے سامنے ساری تفصیل بتاتی تو کہانی عجیب ہو جاتی، لیکن کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا۔ چنانچہ جلدی سے بولی، گزر رہی تھی ادھر سے بیگم صاحبہ، پاؤں پھسل گیا، معافی چاہتی ہوں۔ ناظمہ کے لہجے میں کپکپاہٹ بتاتی تھی کہ بات صرف پاؤں پھسلنے کی نہیں ہے۔ طاہرہ جہاں دیدار خالہ سے دل کی تمام باتیں کہہ چکی تھیں اور یہ طے ہو گیا تھا کہ دیدار خالہ بابر شاہ سے رابطہ قائم کر کے انہیں ساری باتیں بتائیں گی اور پھر ان سے وقت لے لیں گی۔ دیدار خالہ کی خوب خاطر مدارت کی گئی اور پھر انہیں خوشی خوشی رخصت کر دیا گیا۔ طاہرہ جہاں کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ جب دیدار خالہ کی کار باہر نکل گئی تو طاہرہ جہاں خود ہی آگے بڑھ کر ملازموں کے کوارٹر پر پہنچ گئیں۔ وہاں وہ ناظمہ سے ملی۔ ناظمہ رشیدہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ کیا ہوا ناظمہ، خیریت تو ہے؟ خیریت اب اس کوٹھی میں کہاں بیگم صاحبہ، بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، لیکن ہوا کیا تھا؟ طاہرہ جہاں نے پوچھا اور ناظمہ نے بلی کے بچے کی پوری کہانی سناتی۔ طاہرہ جہاں فکر مند چہرہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر وہ ایک دم چونک کر بولیں، کیا کہا تم نے؟ وہ روشن دان پر بیٹھا ہوا تھا؟ جی بیگم صاحبہ، 100% وہ تزین تھی۔ اس نے ہماری باتیں سن لی ہیں۔ ٹھیک ہے، جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ میں بھی اپنی نہیں اپنی اولاد کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ سن لی ہیں تو 1000 دفعہ اور سن لیں۔ مجھے اگر کوئی مل گیا تو دیکھوں گی اس چڑیل کی بچی کو۔ ارے مارنا ہے تو مجھے مار دے، میں تیار ہوں مرنے کے لیے، پر میرے بچے کی جان چھوڑ دے۔ قالینوں کا کاروبار تھا احسان احمد کا اور خوب چل رہا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا مقبول احمد، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہیں پر فرخندہ سے ملاقات ہوئی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہو گئے تھے۔ فرخندہ بھی تیکھے مزاج کی لڑکی تھی، بڑے ناز نخروں میں پلی تھی۔ بہرحال مقبول احمد نے عزیزہ بیگم سے دل کی بات کہی۔ عزیزہ بیگم خود بھی کسی سے کم نہیں تھی، تقریباً یکسانیت ہی تھی طاہرہ جہاں اور ان کے معاملات میں۔ خیر، بیٹے کی خوشی پر رشتہ کر لیا، بڑی چاہت سے بہو لائیں، لیکن خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اقتدار کسی دوسرے کے ہاتھ میں دینا پسند نہیں کرتی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد عزیزہ بیگم ایک طرح سے فرخندہ کی دشمن ہو گئی۔ فرخندہ اصول پرست تھی، اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تھی، چنانچہ گھر میں اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ اور پھر کسی طرح عزیزہ بیگم نے دیدار خالہ سے رابطہ قائم کیا
اور بابر شاہ کے پاس پہنچ گئیں۔ اس نے عزیزہ بیگم کو خوب لوٹا۔ پتہ نہیں کس طرح عمل کرتا تھا کہ عزیزہ بیگم کا کام بن گیا۔ پہلی بار کسی بات پر مقبول احمد نے فرخندہ کے منہ پر تھپڑ مارا تو عزیزہ بیگم کے دل کے کمل کھل اٹھے، لیکن فرخندہ ہکا بکا رہ گئی تھی، اور اس کے بعد مقبول احمد ایک دم بدل گیا۔ عزیزہ بیگم بابر شاہ کے دیے ہوئے تعویذ پانی میں گھول گھول کر رکھتی تھی اور کسی بھی لیکوڈ چیز میں ملا کر مقبول احمد کو پلاتی رہتی تھی۔ بہرحال فرخندہ یہ ظلم و ستم سہ رہی تھی۔ ماں باپ ضعیف ہو چکے تھے، پھر باپ شدید بیمار ہو گیا، اور سب سے بڑا بیٹا جو ملک سے باہر تھا ماں باپ کو لے کر بیرون ملک چلا گیا، اور فرخندہ مقبول احمد کے ظلم و ستم سہنے کے لیے تنہا رہ گئی۔